बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। टॉप 20 मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग वुमेन इन इस्लाम के इस सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 3 मिसकंसेप्शंस को डिस्कस करेंगे और वो तीनों मिसकंसेप्शंस आपके पास पहुँच गई होंगी जब आपको ये इनविटेशन गया। ये जैसे कि अपने ये टाइटल ही से आपको मालूम हो जाएगा कि इस सिलसिले में हमारे यहाँ जनरली ओपिनियंस डिवाइडेड रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये डिवीज़न में जो इसके हक़ में हैं, यानी इस नेगेशन के हक़ में हैं, वो बहुत कम हैं, लेकिन जो इसके अपोजिट खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक का मकसद ये है कि आपके सामने इस्तदलाल भी आ जाए इन चीज़ों का, एंड यू आर एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन योरसेल्फ एंड ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमें बहुत सारी रवायतें मिलती हैं, बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, उनसे हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। इसलिए कि आप ये देखेंगे कि ये तीनों जो मसले आज हम ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं, इन तीनों में कुरान मजीद खामोश है। इसमें कोई कुरान मजीद से डायरेक्ट हिदायत नहीं मिलती। ज़ाहिर है बहुत सारी इसकी ऐसी हिदायत भी मौजूद होती है जो इन स्पिरिट आप समझ लेते हैं, लेकिन as far as any direct guidance is concerned, you'll find nothing directly in the Quran. What actually has happened here is that we've got narratives, hadith narratives from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they have been interpreted in a certain way. So let's start off with the first topic. और जो पहला topic है इस सिलसिले में, जैसे कि you have been informed, is that can't women travel without a mahram? ये सवाल असल में इसलिए पैदा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, बल्कि एक से ज़्यादा रवायात हैं जो ये कहती हैं कि जब ख़वातीन को अकेले सफ़र करने का लंबा सफ़र दरपेश हो, एक दिन उस ज़माने में ज़ाहिर है कि जो सफ़र की मुसाफत होती थी, जो डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी था, इट वुड बी एक्चुअली मेजर्ड थ्रू हाउ मच टाइम यू वुड स्पेंड। तो कहा जाता था कि एक दिन का सफ़र है, एक रात का सफ़र है, एक दिन रात का सफ़र है, या ये कहा जाता था कि 2 दिन का सफ़र है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की रवायतें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि जो लोग जो ख़वातीन एक दिन और एक रात या इससे ज़्यादा का सफ़र करें तो अकेले सफ़र ना करें, और लाजिम है कि वो एक महरम के साथ सफ़र करें। महरम आपको पता है कि यानी ये वो रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, गोया कि ये वो हैं कि जो आपके एक लिहाज से इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे आपका बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं, आपके ससुर हैं, ये सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको लोगों ने एक दीनी हुक्म समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ ख़वातीन हज़रात, वो शायद आप सब ने फेस किया हो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी। वो आम सफ़र में तो ज़ाहिर है पैदा नहीं होता, बिकॉज़ आम सफ़र में ये को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाता, अगरचे ये एक इनकन्सिस्टेंसी है। यानी जिस चीज़ में स्ट्रेस बहुत किया जाता है वो ये है कि जब ख़वातीन हज के लिए जाती हैं तो ये कहा जाता है कि महरम के बग़ैर उनको सफ़र नहीं करना चाहिए, और इसके नतीजे में फिर एक पूरी की पूरी फ़िक्र वजूद में आती है, एक पूरा रवैया वजूद में आता है जिसमें यू आर एक्चुअली बाउंड टू ट्रैवल विद अ महरम, एंड मैनी अ टाइम द महरम इज़ नॉट अवेलेबल। यानी बड़ी नेचुरल सी बात है कि नॉट एवरी टाइम अ महरम कैन बी अवेलेबल, और बहुत सारी ख़वातीन जो जानना चाहती हैं, जो जाना चाहती हैं, जो उस मुक़द्दस जगह पे जाके इबादत करना चाहती हैं, उम्रा करना चाहती हैं या हज करना चाहती हैं, दे कैन नॉट गो मैनी अ टाइम सिंपली बिकॉज नो महरम इज़ अवेलेबल। ये सऊदी अरेबिया ने ये लॉ बना दिया हुआ है। थोड़ी सी इस लॉ में रिलैक्सेशन ये कर दी जाती है बाज़ औक़ात के 40s से ऊपर, यानी मैं सुन रहा हूँ पहले 50s में था, अब सुनने में ये आया कि 40 से ऊपर जो ख़वातीन हैं उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, वो ग्रुप में ट्रैवल कर सकती हैं। सो इस तरह की वो रिलैक्सेशन तो दे देते हैं, लेकिन जो दीनी हुक्म बयान किया जाता है वो ये है कि ख़वातीन को बहरहाल महरम के बग़ैर अगर वो ट्रैवल करती हैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सप्रेस हिदायत के ख़िलाफ़ है। ख़वातीन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत सारी बातें कहीं रवायात में, उनकी नौइयत क्या है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है रसूल की, वो बिल्कुल मुसल्लम है। मुसल्लम का मतलब है वो एक्नॉलेज्ड है, एवरीवन एक्नॉलेजेस इट, एवरीवन actually affirms it and follows that capacity as far as it is as far as the directives that reach us, and of course they are found in conformity
کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ڈائریکٹرز وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی کنفارمیٹیز میں نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی روایت جو ہے وہ صحیح طور سے نہیں پہنچی, روایت کو جج کرنے کے اپنے اصول ہیں, لیکن لیٹس سے کہ ریزنیبلی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایک روایت یا ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچی ہے اور وہ کچھ ہمیں کہہ رہی ہے. ہم اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں محرم کے بغیر سفر خواتین کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کیپیسٹیز کو الگ الگ کریں. ہی ایکچولی ہیڈ ٹو ویری پرومیننٹ کیپیسٹیز. ایک ہی وہ عام انسان تھے. یہ عام انسان ہونا ان کی شخصیت سے آپ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. یعنی عام انسان کا مطلب یہ کہ بہت اعلیٰ درجے کے انسان تھے, لیکن اس حیثیت میں وہ نبوت کی بات نہیں کر رہے تھے. یعنی ایک وہ گفتگو ہے جو بطور نبی کی وہ کرتے ہیں. نبوت کی جو گفتگو ہے وہ ہمیں بالکل معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے کیا سٹریسز ہوتے ہیں اور ہاؤ اٹ از ایکچولی کنویڈ. لیکن ایک وہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ ایک ایلڈر کے طور پہ, ایک باپ کے طور پہ, ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں حیثیت نبوت زیر بحث نہیں ہوتی. تو اس کو ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ چیز ڈسٹنگوش نہیں کی جاتی, جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دینی حیثیت میں فرما رہے ہیں. اس کو ڈسٹنگوش کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. وہ طریقہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجیسٹ کر دیا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو چیز آپ کو دین کے پہلو سے کہوں تو یہ میں خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں گا, اور جب میں کوئی چیز دنیاوی معاملات کے حوالے سے آپ سے کہوں گا تو انتم عالم بامور دنیاکم انما انا بشر, تو میں وہ اپنی بشری حیثیت میں کہہ رہا ہوں گا, اور وہ اس معاملے میں میرا ایک رائے ہوگی, آراء میں سے ایک رائے ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی چیز ہے وہ آپ اپنی رائے سے بہتر قائم کر سکتے ہیں. تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں کو ہمیں الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ بڑی آسانی سے یہ جان لیں گے کہ عرب میں جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, بس رہے تھے, اور بہت بعد تک بھی ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کے لیے الگ سے ٹریول کرنا واز ورچولی امپاسبل. وہ لوٹ لی جاتی تھیں, ان کی عزت خطرے میں پڑ جاتی تھی, بہت سارے اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. تو ایک ایلڈرلی شخص نے, ایک حفاظت کرنے والے شخص نے بہت بڑی کیپیسٹی میں یہ کہا کہ بھئی ایسے اگر نکلیں تو دیر از آلویز دس فیئر دیٹ دے مائٹ گیٹ ان اے پوزیشن دیٹ دے آر رابڈ اور دے آر ریپڈ, سو دیئر فور دے شوڈ ناٹ ٹریول الون. تو یہ ایک سرکمسٹانشل حیثیت تھی ایک ڈائریکٹیو کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے حالات تھے ان کو سامنے رکھ کے دی گئی. یعنی اس نے ہمیں یہ گائیڈنس دی کہ دیکھیے جب بھی آپ کو کوئی ایسی سچویشن پیش آئے کہ وین یو فیل چیلنجڈ ان یور سرکمسٹانسز, تو آپ کو حفاظتی میجرز لینے چاہیے. اور کون نہیں لیتا, یعنی یہ وہ چیز ہے اگر وہ نہیں بھی فرماتے تو یہ بالکل کامن سینس کی چیز ہے. لیکن آپ نے چونکہ عربوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ ایٹ ٹائمز دے وڈ ناٹ بی ویری کیئرفل ان دس ٹریولنگ, اور خواتین نکل پڑتی تھیں, نڈر ہوتی تھیں, تو آپ نے خاص طور سے کہا کہ بھئی اگر آپ نکلیں گی تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ کون معاملہ کیا ہو. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ سرکمسٹانسز ہیو چینجڈ ڈراسٹکلی. اب خاتون کیا مرد ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ یہاں سے لے کے ایک 16 گھنٹے کی فلائٹ پکڑتے ہیں, یہ گو ٹو دی ادر پارٹ آف دا گلوب, اور اس میں کوئی سیفٹی کا ایشو نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ اکیلے بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اور خواتین کیا, بچے اکیلے ٹریول کر سکتے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں, اور سفر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اٹ ہیز ناؤ اے سیکیور انوائرمنٹ ود اٹ. تو آپ جیسے آپ اس ریزننگ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی محرم کی شرط بھی اصل میں ان سرکمسٹانسز کے لحاظ سے تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے جو ظاہر ہے, ایک ایلڈر کے حوالے سے کہ جو ظاہر ہے کہ جس مدینہ کے شہر میں آپ نے یہ کہا کہ یہ حالات دیکھ کے, عرب کے حالات دیکھ کے آپ کو امیجیٹلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی ایک دس از سم تھنگ وچ واز مینٹ فار اے پرٹیکولر ایرا ان پرٹیکولر circumstances in order to protect women, ان کی عزت اور ان کی جان کی حفاظت کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے سعودی اتھارٹیز نے بغیر اس کو سمجھے ہوئے کہ اس حکم کے پیچھے علت کیا ہے, ریزننگ کیا ہے, یا اس کی حکمت کیا ہے, آپ نے اس روایت کو من لے لیا. من کا مطلب ہے ایز اٹ از لے لیا وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ اٹ واز گیون ان اسپیسیفک بیک گراؤنڈ, اینڈ وین دیٹ بیک گراؤنڈ واز ناٹ انڈرسٹوڈ اٹ بیکیم اے sort of an eternal condition. تو اب میں تو یہ اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا کے پیغمبر اور خداوند تعالیٰ خود نے تو یہ وہ شرط تھی جو ایک خاص ماحول میں لگائی تھی. مطلب اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کروں کہ بیٹے باہر بارش ہو رہی ہے, چھتری لے کے جانا, باہر جاؤ تو چھتری لے کے جانا. اب بارش نہ بھی ہو رہی ہو تو بیٹا یہ سمجھے کہ کیونکہ میرے والد صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا مجھے چھتری لے کے جانی ہے. اب جناب اگر موسم بالکل ٹھیک ہے تب بھی وہ چھتری لے کے جا رہا ہے,
موسم انجوائے کرنے کا ہے تب بھی وہ چھتری لے کے جا رہا ہے، تو یہ بیٹے کی نافہمی ہوگی. بالکل ایسے ہی یعنی جب میں حکم کسی علت کی بنیاد پہ دیتا ہوں اور وہ علت بعض دفعہ دریافت کرنی پڑتی ہے، تو پیغمبر انسان ہونے کے ناطے اور ایک بہت اعلیٰ انسان ہونے کے ناطے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے طور پہ یہ جملہ انہوں نے ایسے ہی طرح سے کہا تھا کہ خواتین جو ہیں دے آر vulnerable when they travel alone, so let them take a محرم relative. But what about if they no longer remain vulnerable, or what about if it no longer rains? Do we still have to carry an umbrella? ہاں وہ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی کہے کہ میں لندن میں رہ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں کب بارش ہو جاتی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز انسٹنسز. یعنی موسم بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینڈ سو اس میں وہ ہمیں اس طرح کی حفاظت کی فوری ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس قسم کا حکم ہے. انفارچونیٹلی اس حکم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور ہلا دیا گیا، اور ناؤ اٹ ہیز بیکم سچ اے کمبرسم ڈائریکٹیو دیٹ آئی کین ٹیل یو کہ ان مائی لاسٹ 25 years آف ایکسپوجر کتنی خواتین ہیں کہ جو جانا چاہتی ہیں عمرے پہ یا حج پہ، اینڈ ان کے میاں صاحب کوئی ٹوکیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ٹور پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی ولایت چلے گئے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی کوئی محرم آئے گا، بیٹا بھی فارغ نہیں ہے، بھائی بھی فارغ نہیں ہے، اور محرم کوئی اویلیبل نہیں ہے. اور پھر یہاں تک صورتحال خواتین حضرات پہنچ جاتی ہے کہ بعض خواتین کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ جھوٹ بول دیتی ہیں. کسی کو پکڑ لیا اور محرم بنا دیا، اس لیے کہ آپ کی جب آپ نے غلط قانون بنا دیا، وہ اوبے ہی نہیں ہو رہا، تو the option they had was کہ ٹھیک ہے اگر ایسی کی تیسی اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں. تو پھر دیکھیے حج جیسی عمرہ جیسی مقدس عبادت میں جب یہ شرائط لگائی گئیں جو ظاہر ہے کہ شریعت نہیں لگائیں، تو پھر نوبت بئیں جا رسید کہ پھر ان کو جھوٹ بول کے محرم کی انہوں نے فراہم کر لیے اور عمرہ کر کے آ گئے. تو آپ یہ دیکھیے ایک چیز جب اپنی اصل میں ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسان کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے سارے کے سارے معاملات کو. تو یہ وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو محرم کی شرط ہے یہ سرکمسٹانشل ہے، اور سرکمسٹانشل تھی. سرکمسٹانسز اگر پھر وہی ہو جائیں گے تو ہم پھر بھی وہی کہیں گے کہ بھئی یعنی ظاہر ہے اب اور طرح کے ہوں گے. مثلا آپ کہیں گے جی کہ آپ گارڈ لے کے جائیے، اور ویسے لوگ گارڈ لے کے جاتے بھی ہیں. اگر آپ ٹریول کرتی ہیں خواتین یا مرد، اگر جان کو خطرہ ہے تو آپ ظاہر ہے یو ٹیک گارڈز along with you. You have other سیکیورٹی ارینجمنٹ. بعض دفعہ آپ وہ کیلوار کی ویسٹ پہن لیتے ہیں، بلٹ پروف ویسٹ پہن لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کامن سینس کی بنیاد پہ مبنی ہیں، اور کامن سینس کی بنیاد پہ ان کو سمجھنا چاہیے. ایک بہت بڑی چیز جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامن سینس کو سپریٹ کر دیتے ہیں مذہب کو سمجھنے کے لیے. کامن سینس خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے. اٹ از دا فرسٹ ریولیشن. خدا کی پہلی وحی ہے. خدا نے آپ کی فطرت میں وہ عقل اور فہم عطا کیا ہے. وحی نے تو اس کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. تو کبھی اپنے فہم کو سلائیے نہ. اور یہ اکثر ہو جاتا ہے جب ہم مذہبی معاملات میں گھستے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے جو ہماری کامن سینس ہے اٹ از پٹ ٹو سلیپ. تو پلیز اس کو جگا کے رکھیے. اور اس معاملے میں اسلام کا جو موقف جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ شرط ایک سرکمسٹینشل ہے، اس کا کوئی ابدی معاملہ نہیں ہے. اور کاش کہ ہماری جو سعودی اتھارٹیز ہیں اس کو ریوزٹ کریں، اور کاش کہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیے اس میں کتنی انکنسسٹنسی ہے کہ آپ نے حج جیسے سفر پہ تو محرم کی پابندی لگا دی. اس کے علاوہ بھی تو کتنے سفر ہیں خواتین جو کرتی ہیں اکیلے، مطلب وہ کبھی زیر بحث نہیں آتے. پابندی لگانی ہے تو سب پہ لگائیے، اور سب پہ لگائیں گے تو یہ ہے تو سارا ہی غلط. لیکن یہ بہرحال ایک انکنسسٹنسی تو ہے. یعنی اٹس ناٹ کنسسٹنٹ کہ آپ نے حج پہ لگا دی اور باقی اسی طرح سے خواتین سفر کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ناٹ ایکچولی تھاٹ آؤٹ دا ہول پروسیس اینڈ ناٹ تھاٹ آؤٹ واٹ پرابلی دا پروفٹ ایکچولی مینٹ. اوکے، میں اب چاہتا ہوں ٹو گو ٹو دا نیکسٹ مسکنسیپشن جو آپ کے سامنے آئی ہوگی. وہ یہ ہے کہ آر ویمن الاؤڈ ٹو بیکم ہیڈز آف اسٹیٹ یا کینٹ دے بیکم دا ہیڈز آف اسٹیٹ. اور یہ بھی مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے، اور روایت کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. ابو بکرہ سے یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے سیاسی اور اجتماعی امور کی انچارج کسی خاتون کو بنائے. اور یہ خاص موقع پہ انہوں نے کہا تھا جب کسریٰ جو ایک پرشین امپائر تھا اس میں بنت کسریٰ یعنی ان کی ایک بیٹی تھی جن کو بادشاہ بنایا گیا، کوئین بنایا گیا، اس پر ریمارک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ روایت بخاری میں ہے. اس سے پہلے جو ہم نے محرم کے سفر کی جو روایتیں پڑھی وہ بھی بخاری میں ہیں، یعنی ساری کی ساری بیسک بکس میں ہیں. لیکن بیسک بکس میں ہونے کا مطلب اصل میں واقعی یہ تو نہیں ہے نا کہ they cannot be understood in their proper context and they have to be understood in their proper context. تو وہ ایک الگ چیز ہے.
کہ بخاری میں ہونے کے باوجود اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اس روایت کی بنیاد پہ خواتین و حضرات یعنی ایک بہت مارکۃ الآراء بحث ہوئی. ایوب خان کے زمانے میں جب فاطمہ جناح جو تھیں وہ پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھیں وہ ہار گئیں, تو یہ ایک بہت بڑا کیمپین مذہبی لوگوں نے ان کے خلاف چلائی. اس کے بعد پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے اباؤٹ 3 decades ago جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی, تو اس وقت یہ بہت زوردار کیمپین چلائی گئی کہ اسلام جو ہے وہ کسی خاتون کی سربراہی کو قبول نہیں کرتا. اور اس وقت سے اب تک یعنی جب تک بے نظیر صاحبہ کی مختلف ٹرمز رہیں, لوگوں نے اس کو شد و مت سے بیان کیا. لوگوں سے مراد ہمارے اسکالرز اور علماء ہیں. اور پھر بعض دفعہ انہوں نے یہ کہہ کے قبول بھی کر لیا کہ بھئی اس وقت ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بہرحال اپنی معیار سے گر کے ایکسیپٹ کرنی ہے. سو یہ ایک بحث رہی ہے ہمارے ہاں, اور یہ بحث اس لیے اب پیدا ہوئی خواتین حضرات کے جو 14 صدیاں اس سے پہلے گزریں اس میں خلافت کا سسٹم موجود تھا, اور وہ ظاہر ہے اٹ واز آل بادشاہت تھی. بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا پوتا آہستہ آہستہ ڈائنیسٹیز ہی میں چلتا رہا, اور وہ اس میں کبھی بھی اتفاق سے کوئی لینیج کے اندر یہ نہیں ہوا کہ کوئی خاتون آئی ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو بہت کیپیبل تھیں, لیکن نن آف دیم بیکیم دا کیلف, اس لیے یہ ایشو پیدا نہیں ہوا. یہ ایشو پیدا ہوا ہمارے اپنے زمانے میں یعنی ہمارے اس صدی کے شروع میں. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب واز پرہیپس دی اونلی پرسن جنہوں نے اس فتوے کو اپوز کیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم خاتون کی جو امامت ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اینی وے اس سے قطع نظر اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے سب سے پہلے اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں, کہ یہ دیکھیں کہ وہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوم کی جاتی ہے, سے منسوب کی جاتی ہے کہ اونلی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. نہ صرف یہ کہ ناپسندیدگی کا, بلکہ یہ کہا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے, وہ قوم فلاح نہیں پاتی جو اپنے امور کو کسی خاتون کے سپرد کر دے. دیکھیے اس حدیث پر جو اعتراضات ہوتے ہیں, اعتراضات کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے یہ صحیح طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی ہوئی. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم پروفٹ کی بات کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ نے اس طرح کی بات کہی نہیں ہے, یہ غلط منسوب ہو گئی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ریزننگز رکھتا ہوں جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو بکرہ ہیں, اور جنگ جمل جب ہوئی ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے ہسٹری میں جنگ جمل واز اے بیٹل which was actually fought between عائشہ رضی اللہ عنہا on one side and علی رضی اللہ عنہ on the other side, اور یہ کچھ 36 ہجری میں ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد. ظاہر ہے کہ 36 ہجرہ میں ہوئی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب صورتحال اس طرح کی بنی تو ابو بکرہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران میں مجھے ایک حدیث یاد آئی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینیور میں یہ روایت کوئی موجود ہی نہیں تھی. یعنی ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں جب حضرت عائشہ واز فائٹنگ حضرت علی کہ مجھے ایک حدیث یہ یاد آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور کو خاتون کے سپورٹ کر دیا ہو. گویا کہ حضرت عائشہ کی طرف ڈائریکٹڈ تھی کہ بھئی شی شوڈ ناٹ ازیوم دی رینز آف پاور اینڈ فائٹ اگینسٹ علی. یہ اس کا پس منظر ہے. یہ صاف بتا رہی ہے, یہ ٹیکسٹ ہے, آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینیور میں یہ روایت یاد ہی نہیں تھی, یہ کبھی کوٹ ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ پہلی مرتبہ سرفیس پہ آئی ہے ان دیٹ بیٹل وچ ٹک پلیس بٹوین علی اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہ. دیٹس آل. اس سے پہلے اٹ واز نیور ایون دیئر. نو ون ایور ایون ٹرائی ٹو مینشن اٹ اور اسٹیٹ اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روایت تھی تو ابو بکرہ نے پہلے کیوں نہیں بیان کی, یعنی یہ اس موقع پہ کیوں یاد آئی, اور پھر صرف ابو بکرہ کو یاد آئی. یعنی آپ دیکھیے اگر یہ بات اتنی امپورٹنٹ تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ سربراہ نہیں بن سکتی, تو ہم اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ غریب روایت ہے. غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا راوی ایک ہی ہو. یہ اردو والا غریب نہیں ہے, عربی میں غریب روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا روایت کرنے والا ایک ہو اور اس کے کسی بھی سٹیپ میں اگر کوئی ایک راوی رہ جائے. تو تنہا ابو بکرہ اس کو روایت کر رہے ہیں, تنہا جس وقت وہ روایت کر رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز پاسڈ اوے, اور وہ جنگ ہو رہی ہے تو ان کو یاد آ رہا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ عوف ابن ابی جمیلہ بہت بڑے ایک فیمس نریٹر ہیں جو اس حدیث کے چین آف نریشن میں ہیں, جن پر ہمارے جو رجال اتھارٹیز ہیں, بایوگرافی کے اتھارٹیز, انہوں نے بہت اعتراض کیا کہ ہی از ناٹ اے ساؤنڈ نریٹر ایٹ آل. وہ اس سند میں پائے جاتے ہیں. چوتھی اس میں بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کیسے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ہسٹوریکلی دے نہیں سکتے. ان سے پہلے ملکہ سبا جو ظاہر ہے کہ دا کوئین آف شیبہ آپ جس کو کہتے ہیں,
شی واز اے ویری سکسیزفل لیڈی جو جنہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سکسیزفلی حکومت کی. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری سلطنتیں رہی ہیں. تو یہ ہاؤ وڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سم تھنگ لائک دیٹ, اٹس آف کورس اٹ کیناٹ بی گیدرڈ. اور سب سے بڑی بات آخر میں جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ روایت کہ اگر پرانے اس کے جو میں نے ابھی سامنے آپ کے سبسیکوینٹ یا یہ جو پروسیڈنگ فلاز بیان کیے ہیں ان کو اگر آپ اگنور بھی کر دیں تو قرآن مجید اس سے بالکل مختلف بات کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے امرہم شورا بینہم, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ آپ کے مشورے پر چلے گا, سیاسی نظام. اس سیاسی نظام کے اندر وہی پارٹی وہی گروپ حکومت کرے گا جو اکثریت کی رائے کے مطابق الیکٹ ہوا ہوگا. اور اگر اس اکثریت کی رائے کے مطابق جو الیکٹ ہوا ہے اس کی سربراہ کوئی خاتون ہے تو یہ قرآن کی عین منشا کے مطابق ہے. تو قرآن مجید نے جب یہ کہا امرہم شورا بینہم تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر خاتون سربراہ ہوگی تو پھر امرہم شورا بینہم کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, اور اکثریت اگر کسی خاتون ہی کو حاصل ہو گئی اپنی پارٹی میں اور وہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت گئی ہے تو وہ سربراہ نہیں ہو سکتی. بلکہ قرآن نے تو ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ جو بھی پارٹی ول انجوائے دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی, ان کا جو بھی پارٹی ہیڈ وہ الیکٹ کرتے ہیں, ہی اور شی کین بیکم دا پرائم منسٹر اور دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ وٹ ایور. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی جو ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہ روایت اس کے بھی خلاف جاتی ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت اپنی نیچر ہی میں اصل میں ایک ایسی مخدوش روایت ہے کہ ایک یعنی ساری پروفٹ کا زمانہ گزر گیا, وہ یاد نہیں آئی. حضرت عائشہ جب انہوں نے جنگ لڑی حضرت علی سے کے ساتھ اس وقت اس موقع پہ اچانک یاد آ گئی. اس میں ہم ظاہر ہے ہم نیت کی تو بات نہیں کرتے, لیکن آف کورس یہ کویشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کہیں حضرت عائشہ کو وارن کرنے کے لیے کہ یو شوڈ ناٹ فائٹ علی روایت سنائی جا رہی ہے یا کوئی اور اس کا وجہ ہے, کیونکہ یہ اپنی نیچر میں اس کی کوئی کلسید نظر نہیں آتی. اٹ شوڈ ہیو بین probably mentioned and narrated by more than one Sahabi, and in the time of the Prophet it's never happened. And as I said, it has some flaws in its chain of narration. اس کا مطلب یہ ہے کہ it's not a sound chain of narration, and plus it's against the Quran as well. تو یہ سارے اعتراضات کو سامنے رکھ کے ہم اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اس بات کو ہرگز نہیں مانتے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ سربراہ نہیں ہو سکتی. ان فیکٹ قرآن جو پازیٹیولی اسرٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول میں سیاسی نظام اگر اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کو میجورٹی ووٹ دیتی ہے اور وہ میجورٹی جس پارٹی کو ووٹ دیتی ہے اس کی سربراہ اگر کوئی خاتون ہے, ریگارڈلیس کہ وہ خاتون ہے یا مرد ہے, تو وہ سربراہ بن سکتا ہے اور بن سکتی ہے. اس میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کی, اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ایسی نگیٹو چیز موجود نہیں ہے. اور خواتین حضرات یہ بات یہاں رہتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو لوگ اس کے حق میں استدلال کرتے ہیں کہ خاتون سربراہ نہیں بن سکتی, they actually extrapolate and they bring it towards other areas of the society as well. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون سربراہ کسی ریاست کی نہیں بن سکتی تو پھر وہ ادارے کی سربراہ کیسے بن سکتی ہے, پھر وہ ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ کی کیسے بن سکتی ہے, یعنی پھر وہ کسی آرگنائزیشن کی سی ای او اگر بنتی ہے, یعنی وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ریاست کو کی سربراہی یا کسی نہ کسی بڑے ادارے کی سربراہی ایک خاتون کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ پھر اس کو ادھر تک پہنچا دیتے ہیں, اور وہ جو ملکی سربراہی سے بات شروع ہوئی تھی جو ویسے بھی غلط تھی, وہ ہوتے پھر ان ایریاز میں بھی پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پہ سربراہی کسی چھوٹے لیول پہ درکار ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے اس سے پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو میں سم اپ کرتے ہوئے آپ کو صرف کہوں کہ یہاں پہ بھی روایت ہے. اس سے پچھلی جو مسکنسیپشن تھی اس میں بھی روایت موجود تھی جس کو ہم نے سمجھا کہ وہ ایک سرکمسٹینشیل چیز تھی. اس میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ روایت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو اسکرپشن ہے, اس کو ہم ایٹریبیوٹ جو کر رہے ہیں وہ ساؤنڈ نہیں ہے, اس کی چین آف نریشن بھی ساؤنڈ نہیں ہے, اس کا کنٹینٹ بھی ساؤنڈ نہیں ہے, لہٰذا وی وڈ ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی بھی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کی. جس کو ہو ایور امنگسٹ دا ٹو انجوائز دا میجورٹی آف the people or enjoys the confidence of the people can be elected as the head of the state, whether she is a woman or whether he is a man. اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دوسری مسکنسیپشن کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں گوش گزار کی ہیں. اب ہم تیسری مسکنسیپشن کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے, وہاں پہ بھی ایک حدیث ہی موجود ہے جو غلط فہمی کا باعث بنی ہے, اور یہ سیکشول انٹیمیسی کے بارے میں ہے. اور یہ روایت میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات اس کو مس یوز کرتے ہیں, اور بہت ساری خواتین
اس کا نشانہ بنتی ہیں اور ان کے اندر گلٹ پیدا ہوتی ہے اور مرد حضرات اپنی ہوس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو بار بار اپنی بیویوں کو کوٹ بھی کرتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ یہ بھی حدیث کی میجر کتابوں میں بیان ہوئی ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یہ الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں کہ ایک مرد نے اگر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلایا اور اس نے انکار کیا تو فجر کی نماز تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں, گویا کہ تم نے انکار کیوں کیا. اور اس وجہ سے خواتین و حضرات ہمارے ہاں یہ ایک اس روایت کو ایک بنیاد بنا لیا گیا کہ ایک مرد کو جب دل چاہے گا, ایک ہسبینڈ کا جب دل چاہے گا وہ اپنی بیوی کو فورس کر سکتا ہے فار سیکچول انٹیمیسی, اور اگر وہ نہیں آمادہ ہوتی تو پھر اس کو وہ حدیث کوٹ کر کے سناتا رہتا ہے اور یہ بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو تمہیں صبح تک لعنت ہوتی رہے گی فرشتوں کی وجہ سے, تم نے میری بات نہیں مانی. اور آف کورس اس کے نتیجے میں بعض خواتین تو یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, یا اور بعض خواتین کے اندر ایک بغاوت سی پیدا ہوتی ہے کہ بھی کس قسم کا مذہب اور دین ہے اور یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں, جبکہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو ون سائیڈڈ ہو. اس میں تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی آمادگی سے ہی ہو سکتا ہے, اس میں زبردستی کیسے کی جا سکتی ہے, آخر یہ کوئی ریپ تو نہیں ہے نا, اٹ ہیز ٹو بی بائی کنسینٹ. سو اس نے ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین حضرات شاید آپ نہ اس سے واقف ہوں, لیکن ایز اے پرسن ہو ہیز بین ایکسپوز ٹو لاٹ آف پیپل who use this narrative in favor of their own personal desire. یہ ڈیزائر تو غلط نہیں ہے, لیکن آپ اس میں جب یہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کو سمجھے بغیر کہ یہ بس بیوی آپ کے حکم کی تابع ہے, شی از آپ کی باندی کی طرح ہے کہ ادھر آپ کا موڈ آیا ادھر آپ نے اس کو پکڑا اور کہا ادھر آ جاؤ, اور پھر اگر انکار کیا تو فٹافٹ یہ حدیث سنا دی. اب آپ کو میں کوشش کرتا ہوں اس روایت کی جو کا پس منظر ہے اور اس روایت کی جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ما لہو اور ما علیہ ہے, تھوڑا سا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بات تو بالکل واضح ہے جس سے آپ شاید سب اتفاق کریں گے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہسبینڈ اور وائف کا جو تعلق ہے یہ ایک بڑا مقدس تعلق ہے. اس کے یہ وجود میں ہی اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کی کچھ کمیاں ہیں جو آپ کا اسپاؤس پورا کرتا ہے, کچھ خاتون ہونے کے ناطے خاتون میں کمی ہے جو مرد پورا کرتا ہے, کچھ مرد میں ایک مرد ہونے کے ناطے میں یہ کمی جو بات کر رہا ہوں یہ بایولوجیکل بھی ہوتی ہیں, یہ فزیولوجیکل بھی ہوتی ہیں, یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہیں. سو دے کمپلیمنٹ ایچ ادر اینڈ وین دے کم ٹوگیدر دے ایکچولی سارٹ آف, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جگسا پزل جب ہوتا ہے اسکیٹرڈ ہوتا ہے, جب وہ بن جاتا ہے اٹ بیکمز اے بیوٹیفل ہول. تو اسی طرح سے اٹس لائک آل پیسز سلائڈنگ ان ٹوگیدر اینڈ کریٹنگ اے کمپلیٹ پکچر, اینڈ یو فائنڈ کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ہے. تو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے بہت سارے جو محاسن ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ایک دوسرے کی ایموشنل سپورٹ فراہم کرتے ہیں, یو بیکم فرینڈس ٹو ایچ ادر, یو لیو ان اے وے کہ آپ ایک فیملی کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے مجھے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس کا بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی سیکشول ارج کو آپ سیٹسفائی کرتے ہیں, اس لیے کہ سیکشول ارج کو سیٹسفائی کرنے کا جو جائز طریقہ ہمیں دین نے بتایا, سارے الہامی جو ادیان ہیں انہوں نے سب نے یہ بتایا کہ وہ بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بیوی کا شوہر کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ارج تو دونوں میں پائی جاتی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ ایک میں پائی جاتی ہے اور ایک میں پائی نہیں جاتی. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرد چونکہ اقدام کرتا ہے, یعنی اب تو خواتین بھی ظاہر ہے اس میں اقدام کرنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن جنرلی ہمارے یہاں ہسٹوریکلی اور دنیا کی تاریخ کے اندر یعنی سیکشول ایڈوانسز جو ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان, اٹ از جنرلی the husband, not always but generally. سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جو ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز وہ ضرورت کی جو وجہ ہوتی ہے پورا کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ ایسی ارج ہے کہ اگر وہ نہ پوری کی جائے تو it can actually lead a man or a woman to lose interest in each other, and then they start looking right and left. سو اس میں جو ایک کامن سینس ایکسیپشن ہے جو ہر حدیث کو سمجھنے میں کی جا سکتی ہے, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کے اندر ارج ہے, ارج پیدا ہوتی ہے اور وہ بیوی کو اس تعلق کے لیے بلاتا ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بیوی جو ہے وہاں پہ کوئی روبوٹ نہیں ہے, بیوی وہاں پہ کوئی محض مجبور نہیں ہے, بلکہ بیوی کے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی ڈیزائر موجود ہے, اور یعنی وہ کوئی تھکی ہوئی نہیں ہے, وہ ابھی کام سے آئی ہوئی ہے, یہ سچویشن نہیں ہے, وہ ابھی اس کا دل نہیں چاہ رہا, اس کی آمادگی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک آٹومیٹکلی یہ خاتون کے حق ہے اس کو اظہار کرنے کا.
یہ جو روایت ہے اگر آپ اس کو کامن سینس کے پرنسپلز میں انٹرپریٹ کریں تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میاں بیوی کے اس جنسی تعلق کی جائز شکل یہ ہے تو آئدر آف دا اسپاؤزز اگر جانتے بوجھتے اعراض کر رہے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے کا مطلب ہے کہ دے آر آلسو فیلنگ اپ ٹو اٹ بٹ دے وڈ ناٹ لائک ٹو ڈو اٹ، یا تو کسی اور خاتون میں یا مرد میں ان کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ایک جائز تعلق کے اندر کوئی نہ کوئی رخنہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس موقع کی چیز ہے. یعنی یہ وہ موقع جس میں ایک خاتون کا دل نہیں چاہ رہا، یہ خاتون نہیں کرنا، بیوی نہیں کرنا چاہ رہی، بیوی ہیز سیورل پری ٹیکسٹ فار دیٹ، شی جسٹ کین ناٹ سے کہ اچھا جی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں بھی تیار ہوں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ چیز ہی اصل میں کامن سینس کی اس وقت آپ سمجھ سکیں گے کہ اس کے مخاطب دونوں ہیں، یعنی دیز ڈیزائرز ہیو ٹو بی پریزنٹ بوتھ ویز اینڈ نن آف دیم شوڈ ایویڈ دیم ڈیلیبریٹلی. یہ ہے اس موقع پہ، یعنی بیوی کی بھی اگر خواہش ہے اور مرد کی خواہش اگر فرض کرے نہیں ہے تو یہ کام تو کسی کی بغیر خواہش کے تو نہیں کیا جا سکتا، اس میں دونوں میں خواہش ہونی چاہیے. یہ روایت ان موقعوں کے لیے ہے ہی نہیں، یعنی ان موقعوں کے لیے نہیں ہے کہ جب یعنی اس طرح کا معاملہ ہو. یعنی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے، یعنی روایت کے علاوہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ کامن سینس طریقہ یہ ہے کہ بھئی دونوں کی جب خواہش ہوگی تو اس معاملے کو ہونا چاہیے. یہ وہ موقع ہے جس میں یہ روایت آئی ہے کہ جب میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک ویٹ کرے جانتے بوجھتے ہوئے. اور آپ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ دونوں کا نام کیوں لے رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ اس کے مخاطب دونوں ہیں. مرد کو اس لیے مخاطب کر لیا گیا بیکاز وہ اقدام کرتا ہے، عام طور سے ہی ٹیکس دا فرسٹ اسٹیپ، اس وجہ سے مخاطب کر لیا گیا. ورنہ قرآن مجید میں جو ایلا کا قانون بیان ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خاتون کو آپ اس طرح سے معلق نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ نے ان سے تعلق نہیں قائم کرنا، آپ انتظار کریں، اگر انتظار کر کے آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتے یا رکھنا چاہتے تو پھر اس کو آپ طلاق دے دیں. آپ اس کو یو جسٹ کی ناٹ میک ہر یور وائف اینڈ ناٹ اسٹیبلش دوز ریلیشنشپس ود ہر. تو یہ آپ سے آپ بتا رہا ہے کہ یہ جنرل سرکمسٹانسز میں اس کے مخاطب دونوں ہیں. یہ روایت اس اسپیشل سرکمسٹانس کے اندر آئی ہے کہ جب ڈیلیبریٹ ایویژن ہے، جب یور وائف از آف کورس شی فیلز لائک کہ ہاں بھئی یہ وہ موقع ہے بٹ آؤٹ آف سم ادر ریزن وچ کوڈ بی ایٹ ٹائمز ڈسرنیبل اینڈ ایٹ ٹائمز کین ناٹ بی ڈسرنیبل، آپ کو وہ یہ چیز فراہم کرتی ہے. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ تعلق جب رحمت بنتا ہے تو یہ تبھی رحمت بنتا ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں اس کی خواہش کریں، دونوں اس موڈ میں ہوں، دونوں اس فریم آف مائنڈ میں ہوں. اٹ کین ناٹ بی فورسڈ آن دی ادر. یعنی یہ معاملہ بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی کا اگر خواہش پیدا ہو جائے اس کام کے لیے اور مرد از ناٹ ایز این اے پوزیشن، ابھی وہ دفتر سے آیا ہے یا وہ کسی بھی اور کام میں مصروف ہو سکتا ہے، وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر مینٹل پریپریشن بہت ضروری ہے، اس کے اندر ایک ماحول کی ضرورت ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو استعمال کرنا ہے اس کے حق میں کہ اگر بیوی کو آپ وہ نہیں آمادہ تو آپ اس حدیث کو سنا کے اس کو فورس کریں گے. دس وڈ بی اے ویری ویری انڈیسنٹ تھنگ. دس وڈ بی سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز مقصد نہیں تھا. کیونکہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر یہ جو بالکل انٹیمیسی ہے، ایز آئی ہیو ریپیٹڈلی سیڈ، اٹ کین ناٹ جسٹ بی اسٹیبلشڈ بیکاز کہ ایک کی خواہش ہے، دونوں کی خواہش میں ہے. روایت کا تعلق اس معاملے سے ہے ہی نہیں کہ جب وہ تعلق، جب دونوں کی وہ خواہش ہو موجود. روایت کا تعلق اس خاص انسٹنس سے ہے کہ جب آپ اس تعلق کو جانتے بوجھتے ویٹ کرنا شروع کر دیں فار سم ریزن اور دی ادر. تو یہاں میں اپنی بات کو اب ختم کرتا ہوں. میں نے یہ تینوں مسکنسیپشنز کوشش کی ہیں کہ بہت پریسائز طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں. آئی ایم شیور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے اس میں، تو میں جسٹ آسک غزل پلیز ٹو ٹیک اوور اینڈ اسٹارٹ دی Q&A session. Thank you so much, sir. Before we start taking the questions, I'll just quickly go through the housekeeping rules. پہلی بات یہ کہ پلیز اپنے سوالات اپنے آج کے ٹاپک کے متعلق ہی رکھیے، اور شروع میں ہم یا فرسٹ راؤنڈ میں کہہ لیجیے ہم ایک پارٹیسپینٹ سے ایک ہی سوال لیں گے، اور سیکنڈ راؤنڈ میں وی کین گو فار دا سیکنڈ کوشچن. So that's pretty much it. پہلا سوال ہے فرام رفیہ خواجہ. پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ نے جو سمجھایا میں لٹل کنفیوزڈ. دس روایت یو سے از کریکٹ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did say this, but it was only addressed to the wife, but you said that it also is meant for the husband also. And now and the other thing I'm confused is who are the men who quote this? Are these the very religious people who insist on having intimacy when their wife doesn't want it,
because I agree with you that intimacy is a mutual thing between husband and wife. Sometimes the wife doesn't want it and the husband is tired, as you said, not ready. So I'm a little bit confused about whether it's addressing both parties or maybe I didn't follow it. Thank you جی so much. پہلی بات تو یہ اٹ ڈائریکٹلی ایڈریسز دا ہسبینڈ، لیکن قرآن کے مقامات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹ ایکولی اپلائز ٹو دا وومن آلسو، یعنی دونوں کے لیے ہے. روایت اپنی اپیرنٹ ورڈز میں تو مردی کو ایڈریس کر رہی ہے، اس لیے کہ اس کے ورڈز یہی ہیں کہ بھئی مرد جب اپنی بیوی کو بلاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ بین ہی یہ چیز خاتون کے لیے بھی ہے کہ خاتون کو اس طرح سے معلق چھوڑنا when she would like to establish these relationships is not becoming of the husband and he has to take some step or literally divorce her. اس سے اندازہ اس سے یہ ہم استنباط کرتے ہیں کہ یہ روایت دونوں کو مخاطب کر رہی ہے. اور یس، اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ زیادہ تر جو مذہبی مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ روایت پتہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو تو یہ روایت پتہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتی. لیکن میں آپ کو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کو یہ روایت پتہ ہے اور وہ اس کو یوز یا مس یوز کر کے اپنی بیوی کو زبردستی جبراً انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور بیوی بھی چونکہ اگر مذہبی مائنڈڈ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس سے وہ گریز کر رہی ہے، تو دو کام ہوتے ہیں. یا تو وہ بیچاری آمادہ ہو جاتی ہے جبراً یہ سوچ کے کہ بھئی ہاں پیغمبر نے کہا تھا تو مجھے ان کی بات ماننی چاہیے، اور یا وہ نہیں آمادہ ہوتی اور گلٹ رہتا ہے اس کے اندر کہ بھئی میں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکسٹ اسی کے لیے ہیں، انہی کے لیے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ان کو جانتے ہیں، اور عام طور سے مذہبی لوگ ہیں جو اس سلسلے میں ان کو اس طرح کے ٹیکسٹ کو استعمال کرتے ہیں. So basically it is to scare the wife who's religious, so thinking that okay, you'll be a sinner if you don't agree. جی بالکل. Thank you. بہت شکریہ. نیکسٹ سوال ہمارے پاس سہیل سے ہے. سہیل صاحب پلیز اپنا سوال پوچھیے. اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے پلیز. سہیل are you still there? ہاں جی, can you hear me now? Go ahead. جی. Dr. Saleem, Assalamu alaikum. Once again, thank you very much for a brilliant talk. These are some very common topics. میرا ڈاکٹر سلیم آپ سے ایک کامنٹ ہے اور ایک سوال ہے. کامنٹ میرا یہ ہے کہ جو اپنی حدیث کوٹ کی عورت کی doomed is the nation who chooses the woman as a leader, تو اس کا آپ نے lost them. I think probably we need to wait for the connection, but in the meantime hum Mushtaq Sikandar sahab se sawal le lete hain and then we'll go back to our participant again. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرا سوال ہے ریلیٹڈ جو عورت کی سربراہی ہے, تو اگر یہ حدیث جو ابو بکرہ کی آپ نے کوٹ کی ہے ضعیف ہے یا اگر یہ صحیح حدیث ہے تو اس کا کنٹیکسٹ آپ نے سمجھا دیا, لیکن یہ حدیث کیوں پھر آفٹر 47 یوز کی گئی, چاہے آپ نے ایوب خان کا ذکر کیا یا بنظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا, بنگلہ دیش ہے یا اس سے پہلے بھی ایجپٹ میں شجرت الدر ہے یا انڈیا میں بیگم کا بھوپال ہے, رضیہ سلطانہ ہے, تو اس ٹائم کیا علماء نے اس حدیث کو یوز نہیں کیا؟ نہیں وہ کیا ہوگا. میں نے تو صرف اصل میں آپ کو امیڈیٹ مثالیں دیں اس ملک کی, پاکستان کے ملک کی, پاکستان کے ناطے, ورنہ ظاہر ہے باقی جگہوں پہ بھی میں واقف تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہاں کی مذہبی کلرجی نے ضرور کیا ہوگا, اور یا یہ ہوگا کہ کسی وجہ سے ان کی بات ہم تک پہنچی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک ایسا حکم ہے جو ہماری حدیثی کتابوں میں بیان ہوا ہے. سو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکیٹرڈ ہے, یعنی اس کے اندر جو چونکہ ایراز بہت کم رینج میں خاتون حکمران رہی ہے, زیادہ تر مرد ہی رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ کم ملے. لیکن میں نے جو مثالیں دی تھیں وہ صرف قریبی ہسٹری کی, پاکستان ہسٹری سے مثال دی تھی, ورنہ آئی ایم ناٹ جسٹ فوکسنگ on these women. Of course there would have been other cases as well. شکریہ.
तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट किया करें बिफोर यू आस्क क्वेश्चन, और अपना सवाल पूछने के बाद प्लीज़ उसको म्यूट कर दीजिए. सुहेल, अगर आप यू कैन हियर अस तो प्लीज़ अपना सवाल पूछिए. जी, I'm back online. So sorry got interrupted. Dr. Saleem, मैं ये आपसे कह रहा था कि आपने जो ये हदीस दिया था अगेन अबाउट द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद, तो आपने उसका पूरा बैकग्राउंड दिया, विच आई अंडरस्टैंड. मैं रिसेंटली जोनाथन ब्राउन की बुक पढ़ रहा था, मिसकोटिंग मोहम्मद. तो उसमें प्रोफेसर ब्राउन ने ये इस हदीस का हवाला दिया और उन्होंने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन ये की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस वक्त कहा था कि उनको पता चला था कि पर्शिया के अंदर एक औरत को उन्होंने इख्तियार दे दी है, और उससे पहले ट्रेडिशनली ये हुआ था कि पर्शिया के अंदर 3-4 women were the leaders of the Persian army or Persian emperor, और उनकी लीडरशिप में कंसेक्यूटिवली 3 या 4 दफ़ा उनको शिकस्त हुई. उसके कॉन्टेक्स्ट में हजूर ने पर्शिया की लीडरशिप को चैलेंज करते हुए कहा था. तो इज दैट ट्रू? दैट कुड बी ट्रू, लेकिन देखिए वो हमारा इशू इसलिए नहीं है डायरेक्टली कि वो एक हिस्टोरिकल डिबेट है. मालूम नहीं कि वो हिस्ट्री किस तरह से हम तक पहुंची है, वो है नहीं है. मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि टेक्स्ट ऑफ द हदीस पे कॉन्सेंट्रेट करें. यानी अगर आप टेक्स्ट ऑफ द हदीस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उस हदीस के अंदर अल्फाज ये हैं कि जब जंग जमल हुई तो हज़रत अबू बकरा कहते हैं कि मुझे अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद आई. उसमें ये मेंशन्ड है कि जब जंग जमल हुई. तो ये बात कि हम किसी और चीज़ को लें, मुमकिन है वो सही उन्होंने रिसर्च की हो, लेकिन आई वुड से कि वो एक एक्सटेंडेड चीज़ है. कुड बी ट्रू और कुड नॉट बी, कुड बी डिबेटेबल. मैंने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है रवायत के अल्फाज पे और रवायत की सनद पे. तो उसमें तो ये अल्फाज ही हैं कि वो नफ़ानी बिकलमतिन अल्फाज आते हैं कि मुझे एक अचानक बात याद आई जिसमें जो जब ये जंग हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया. तो भी सवाल ही पैदा होता है कि वो बात अगर इतनी थी तो पहले क्यों नहीं याद आई प्रॉफिट ने अगर ये बात कही है. उनके ज़माना पूरा गुजर गया 23 साल का. जंग जमल अब शुरू हुई तो आपके पास क्या आ गई, पहले वो रवायत कहाँ थी. फिर इसको बयान करने वाले एक ऐसे रावी हैं जिन पर लोगों ने जरा की है, औफ इब्न अबी जमीला. मतलब जिसे कहते हैं ना हदीस पर से text and its chain of narration, they don't hold the test of time, and the tools of historical criticism, they don't, it does not, they do not pass these tools actually. जी, I think आप म्यूट पे जा चुके हैं सुहेल. सो अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ दोबारा म्यूट कीजिए, अदरवाइज हम आपके पास दोबारा आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आगा अब्बास. आप प्लीज अपना सवाल पूछिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद सलीम. बहुत शुक्रिया आपके इस लेक्चर का. मेरा सवाल ये है खातून लेडीज़ की लीडरशिप के हवाले से कि मान लिया जाए कि जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह हदीस या हदीस वीक थी या ऐसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर ये सही है तो जो हम हिस्ट्री देखते हैं इस्लाम की 1400 साल की हिस्ट्री देखते हैं, हम किसी खातून को खलीफा नहीं पाते, किसी खातून को किसी ऐसे ओहदे पे नहीं पाते इस्लाम के लिहाज से. और अगर हम इस्लाम भी देखते हैं तो कोई नबी खातून भी नहीं हुई आज तक. तो ये क्या इत्तेफाक की ही बात है कि कोई ऐसी खातून नहीं हुई, या किस आम हिस्ट्री इस्लाम की हमेशा से मुसलमान यही अकीदा रखते आए हैं कि खातून लीडर नहीं हो सकती, और ये एक आवाज़ कट गई मेरे ख्याल में. जी, लेकिन जितना सवाल आपने किया, देखिए ये मसला इस्लाम का नहीं है, दुनिया का है. आप ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया में पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हमेशा से रही हैं. अमेरिका में कितनी ख़वातीन हैं जो सदर उनकी 300 साल की तकरीबन 250 साल की तारीख़ में मुंतखब हुए हैं, या मिसाल के तौर पे यही मामला और है. तो ये असल में इसका ताल्लुक़ समाज से है, सोसाइटी से है कि पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर लीडरशिप की पोजीशन आम तौर से मर्दों को हासिल रही है, और वो उसी आम तौर से जिसे कहते हैं ना कि मर्दों को हासिल रहने की एक मैकेनिक्स है जो आगे ट्रांसफ़र हुई है, जिस वजह से ये हुआ है. और फिर अगर आपने इस्लामिक हिस्ट्री को लेना है बुनियाद, तो इस्लामिक हिस्ट्री में और कौन सी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कुरान के मुताबिक हुई हैं. मसलन बादशाहत ख़ुद जो है ये कौन सी कोई कुरान मजीद के बिल्कुल मुताबिक है. कुरान ने तो एक्सप्लिसिटली कहा था कि बादशाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लोगों का जो निज़ाम है उनके मशवरे पर चलना चाहिए. लेकिन देखिए कि इधर हज़रत अली के ज़माने से ले कर राइट अप टू 1924
اس کی پاسداری نہیں کی جاتی. اور اتنی 30-35 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مشورے پر نظام کریٹ کر کے رخصت ہوئے تھے وہ ایک دم سے دوبارہ سے مونارکی میں تبدیل ہو گیا, بادشاہت میں تبدیل ہو گیا. تو اسلامک ہسٹری جو ہے وہ مسلم ہسٹری ہے, اور مسلمز اور قرآن دے نیسسریلی دے کی ناٹ بی کنسیڈر ٹو بی دا سیم, اس لیے کہ فالوورز ضروری نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹ کو اوبے کریں یا قرآن کو اوبے کریں, یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کا ایک ایکسپلیسٹ حکم تھا لیکن وہ نہیں مانا جا سکا, اور ابھی بھی بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر ڈیموکریسی یا جمہوریت کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک ایول ہے یا ایک نیسسری ایول ہے. اس کو کبھی بھی مذہب کی طرف سے ایک تجویز کردہ یا مجوزہ سیاسی نظام کے طور پہ مذہبی ذہن نے قبول نہیں کیا. تو آپ مذہبی ذہن کو ہمیشہ الگ رکھا کریں جب آپ دین کا مطالعہ کریں, اس لیے کہ مذہبی ذہن کے اپنے مسائل ہیں, اس کی اپنی سمجھنے کے مکینکس ہیں, اس کے اپنے پیراڈائمز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل وہی ہوں جو قرآن مجید. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اور مثال دی تھی سلیوری کی, کہ قرآن مجید نے اپنے زمانے میں سلیوری ختم کر دی تھی, لیکن کب جا کے ختم ہوئی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے فوراً بعد مسلمانوں میں در آئی, اور اب بالکل اس پچھلی صدی کے شروع میں جا کے انٹرنیشنل اگریمنٹس جب ہوئے ہیں تو اس وقت پھر عربوں میں اس سلیوری ختم ہوئی ہے. سو اگر آپ مسلمانوں کے عمل سے سمجھنا چاہیں گے دین کو تو آپ ایک بالکل مختلف دین شاید سمجھنا شروع کر دیں. تو کبھی بھی دین کو مسلمانوں کے عمل سے نہ سمجھیے, ان کے جو مستند سورسز ہیں اس سے سمجھیے. بہت شکریہ سر. ہمارے پاس کچھ سوال فیس بک سے ہیں, so I would request Mini to read them out for you. Thank you. We have 2 questions so far. So, Abdur Rahman asks, as you mentioned, Prophet Muhammad, peace be upon him, himself divided ahkam in 2 ways. Dini ahkam, jo Allah ki taraf se hain, aur jo ek bashar ki haysiyat se hain. Kya jo ahkam dini sharah hasil kar rakhta hai, انہیں ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے, I am referring here to hadiths, یا آسان الفاظ میں روایات میں جو احکامات دینی اصطلاح کے ہیں انہیں ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. Let's say اگر کوئی بات حدیث میں ہے لیکن قرآن میں نہیں, what do we do? تو یہ بالکل ضروری ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک شخص نے اپنی طرف سے آگے بیان کی ہے. حدیث کے بارے میں دیکھیے ایک بنیادی بات سمجھ لیں جس سے آپ کو شاید تھوڑی سی فہم میں آسانی پیدا ہو, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث کے حوالے سے یہ نہیں کہا تھا کہ آج میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے لہٰذا لوگوں کو پہنچاؤ. حدیث کی تمام تر ذمہ داری لوگوں پہ ہے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے تو آئیے ہم آگے پہنچا دیں. تو یہ پروفٹ نے کبھی نہیں کہا کہ پہنچائے, یہ لوگوں کی اپنی ارج تھی, ان کی اپنا شوق تھا. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا. پتہ نہیں وہ بات انہوں نے کیا کہی, آپ نے کیا سمجھی, اور پھر آپ نے اگلے بندے کو جو بیان کیا اس نے پتہ نہیں کیا سمجھی اور آگے کیا بیان کی. اور آپ دیکھیں کہ 4-5-6 لوگوں کو اگر آپ اس میں درمیان میں ڈالنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہو اور اینڈ پہ جا کے جو آدمی نے سمجھا ہو وہ کچھ اور ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ حدیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے اس کو ہم جج کریں گے, اور وہ جج کرنے میں سارے محدثین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ضروری ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ عقل عام کامن سینس کی بنیاد پہ دیکھا جائے, ہسٹوریکل فیکٹس کی بنیاد پہ دیکھا جائے. وہ پورے کے پورا ایک لا ایک کیٹیگری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے کیسے جج کرنا ہے, اور وہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں بیان ہوئی ہے. اس وجہ سے اس میں یہ whenever you see something being ascribed to the prophet, just don't think that it means that he has said those words. Actually they have been reported from him, rightly or wrongly. So you have to check out whether they have been rightly reported or wrongly reported. اور rightly reported اور wrongly reported کے کرائٹیریا ہیں جو حدیث اسکالرز نے بنا دیے ہیں, بتا دیے ہیں, جو بڑے اچھے کرائٹیریا ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے. سو مختصر آنسر یہ ہے کہ جو بات بھی آپ کو پروفٹ سے ملے گی وہ it will reach you through 7 or 6 people in between them. So it is important, and also it could be without context. مطلب بہت ساری بات بعض دفعہ رہ جاتی ہے. So in order to reconstruct what the prophet has said, it is essential to have recourse to what the hadith has its basis in the Quran. اس کی کیا بنیاد ہے, اس کی کیا اصل ہے, تاکہ we are able to understand. جیسے میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے کیا نا کہ ہمارے سامنے جو تینوں روایتیں ہیں, یہ تینوں روایتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹلی ہمیں بات بیان کر رہی ہیں. تو بعض چیزوں کو ہمیں کامن سینس کی بنیاد پہ سمجھنا ہے, بعض کو ہمیں قرآن سے ریلیٹ کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے وہ گیپس فل کرنے ہیں.
So it's not just कि आपने इधर रवायत पढ़ी और उधर उसका मतलब निकाल लिया, नहीं. It has, कुरान का ही मामला नहीं है. कुरान has a context, कुरान एक अपने फिक्स फॉर्मेट में हमारे साथ मौजूद है. We don't need to rely on any external thing. लेकिन हदीस का मामला ये है कि वो इन सारे के सारे प्रोसेस से गुजर के पहुँचेंगी और फिर हम कोई राय कायम करेंगे. Thank you, Dr. Saleem. There's another question from Aisha Faisal who asks, regarding women ruler and why did the Sahabi remember it during that war? Is it possible that an incident happened like that war, and then someone remembers something that the Prophet said something related to the rule? Yes, it's absolutely possible, but it is actually something which is questionable. That if it was something which of importance, why is it that just one person remembered it, and that too when an incident happened? If it was something which of course was an important thing, because Muslims would have to have a ruler as soon as the Prophet would have passed away. So if we wanted that women should not become rulers, or they would become rulers who are unsuccessful, it would have been all the more necessary that he would have pointed this out in his own lifetime and would have warned Muslims that, oh, listen, when I go away, when I pass away, remember, don't elect any person who is a lady or a woman, because your matters are not going to succeed. So you see, the nature of the statement is such that it should have been something which the Prophet should have stressed, and a number of people should have reported it, because it's not something very ordinary. Because the Prophet knew that there's someone who's going to succeed him, and someone who's going to succeed the person after that, and all through. And he should have communicated this to him, that okay, women should not become leaders. But why is it that this doesn't happen? So I would not go along with the fact that it was merely because of the battle that he remembered that Abu Bakr remembered it. I think it should have been that other people should have narrated this statement of the Prophet regardless of the battle, so that Muslims are warned that once the Prophet has passed away, Abu Bakr, Umar and the rest of the caliphs, who are obviously male, they would have described this, okay, that as successors of the Prophet, we are also telling you that we heard this from the Prophet, that only the males are eligible to become caliphs after him, and not women. And so therefore this also never happened. So my concern is regarding the nature of the directive. It actually demands that the Prophet should have said it to a lot of people, and a lot of people should have reported it, but this never happened. Thank you. Actually, there's one more now. Jibril Durrani asks, how do we know if something is mahkam or mutashabiha? I'm not sure if that relates to today's topic. Well, it doesn't relate to today's topic, but Ghazal, should I answer it, or what is the? Yes, sir. We have some time, so please go ahead. Okay. So muhkam and mutashabih is something which the Quran itself has explicitly defined, and it said that mutashabih are verses in which the hereafter is generally symbolized in words that we are aware of, in order to convey what's going to happen in heaven and hell. Because the world of heaven and hell, which is going to take place after this world finishes, the things that are going to come into being are something which our own faculties cannot grasp. So at times we are informed of certain things regarding the hereafter in the form of similes, in the form of parables, in the form of comparisons. So mutashabih actually does not mean that they are doubtful or maybe ambiguous. Proper translation of mutashabih would be allegorical, that there are certain verses in which matters of the hereafter and matters relating to God which we cannot understand. For example, the Quran says the hand of God, it says the throne of God. So although we know what a throne is, although we know what the hand is, but of course the throne of God and the hand of God, although the words are the same that we understand, but they have been used for our own understanding. As far as the exact nature of the throne or the hand is concerned, that we will only come to realize when we actually meet him. Similarly, a lot of things about the hereafter we are told that there would be a tree in hell, it would be called Zakum, and it would be found there, and of course the question would be that how can a tree survive in fire? So you see, there are certain things regarding the hereafter and regarding the persona of God which have been disclosed to us in the form of similes and parables, and at times in words that
We can understand the meaning, but we cannot understand the essence and reality behind them. So these verses are called the mutashabih verses, and they must not be understood to be to connote that they are ambiguous, as is generally translated. And all other verses which are not mutashabih in this regard, which present explicitly the statements of God or history or some other things, they are called muhkam. So muhkam means something which is explicit and which is absolutely in our own language we understand it the way it happens here. But mutashabih means something which is allegorical, something which can be understood through comparison, because we have not seen that unseen world. So words which are similar to that unseen world are used for our own comprehension, but as far as their reality is concerned, it is bound to be different. بہت شکریہ سر. میں جسٹ کلیئرفائی کر دوں, یہ ایکسیپشن ٹو دا رول تھی بیکاز ہمارے پاس اس وقت زوم سے اور سوال نہیں تھے, بٹ ناؤ آئی کین سی وی ہیو پارٹیسپینٹ آسکنگ کویسچنز. سو راشد باجوہ, پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. So my question is that there is an omnibus hadith which is like, I think, Sahih Bukhari 3274, which says that narrate traditions from me, even a single verse. So I think that is, تو اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے کہ بیکاز اگر یہ اوتھینٹک ہے تو پھر تو آپ نے جو باتیں کہی ہیں آگے جو بھی نریشن ہو, چاہے وہ لفظ ہو, ایک ہو, تو یہ تو اس سے پھر پروو ہو رہا ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے ہمیں. اور نہیں, وہ جو حدیث ہے وہ قرآن کے بارے میں, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا, آپ میری طرف سے پہنچائیں چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وہ حدیث سے متعلق ہے ہی نہیں, وہ قرآن مجید سے متعلق ہے, اور ظاہر ہے یہ تو ان کو کہنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. تو اس کا تعلق روایت سے نہیں ہے, اس کے آپ اوریجنل ورڈز نکال کے پڑھیں گے تو وہ یہ ہیں کہ بلغوا عنی, میری طرف سے پہنچاؤ, ولو آیا, اگرچہ کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. نہیں, لیکن اس کے اندر ایک انگریزی کا لفظ پہلے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نریٹ ٹریڈیشنز فرام می. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے جی, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو نکال کے اگر دیکھیں گے تو ٹریڈیشنز کا ورڈ وہاں ہے ہی نہیں, آیت کا لفظ ہے. آیت تو قرآن کی ہوتی ہے, حدیث کی تو نہیں ہوتی. بہت شکریہ. فہد اقبال, آپ سوال کیجیے پلیز. وعلیکم. ڈاکٹر, میرا سوال لیڈرشپ کے بارے میں ہے. دیکھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے بھی ایک جنگ میں ایز اے لیڈر کے طور پر حصہ لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے میں انہوں نے حصہ لیا, لیکن وہ جو انہوں نے حصہ لیا اس جنگ میں, تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر ان کے بارے میں کیا ہوتی ہے انفارم کی گئی. فہد, مجھے آپ کی آخری چند چیزیں سمجھ, آپ ذرا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز صحیح صاف نہیں آ رہی. آئی تھنک تھوڑا سا والیوم کا ایشو ہے. ہم رفیہ خواجہ کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم فہد صاحب کی طرف واپس آئیں گے. ویسے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں بتایا تھا جنگ with حضرت علی, تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ How was it decided not to let Hazrat Aisha get the reins or to be able to rule? Was there a consultation or what was the reason for her being denied? نہیں, دیکھیں, وہ تو سمپلی حضرت عثمان کے قاتلین کے سلسلے میں ایک لحاظ سے قصاص کے لیے نکلی تھیں. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یعنی وہ وار کیا ہوئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ تو ایک ہسٹوریکل بحث ہے, وہ الگ ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب یہ جنگ شروع ہوئی یا جنگ ہوئی تھی تو اس وقت ابو بکرہ کو یہ روایت یاد آئی. یعنی وہ روایت کا اس وقت حوالہ سیکنڈری ہے, وہ تو ایک اسلامک ہسٹری کا ایک واقعہ ہے, الگ سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ٹینیور میں یہ روایت کہیں بیان ہی نہیں ہوئی. ہی پاسڈ اوے. اس کے بعد حضرت علی کا جب زمانہ آیا ہے جا کے, جو آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے کافی عرصے کے بعد جا کے, یعنی 20-22 سال کے بعد جا کے معاملہ ہوا, اس وقت اچانک ان صحابی نے کہا جی مجھے تو یہ روایت یاد آ گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے آخری زمانے تک آپ کہہ سکتے ہیں, اور پورا پروفٹ کا جو ٹینیور ہے, یہ روایت کہیں بیان ہی نہیں کی گئی. وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ خود کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اصل میں یہ اب یاد آ رہا ہے.
یعنی اب جب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی جو ہیں دے آر پیٹڈ اگینسٹ ایچ ادر, آئی سڈنلی ریمبر کہ پروفیٹ نے تو یہ کہا تھا. یہ ہے روایت کا ٹیکسٹ. وہ جو بیٹل آف جمل ہے یا جنگ جمل ہے وہ تو ایک الگ سے ہسٹوریکل واقعہ ہے, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. یعنی اس میں ظاہر ایک بہت لمبی کشمکش ہوئی, اس میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان بہت ناگوار صورتحال پیدا ہوگی. وہ تو ایک دیٹ از سم تھنگ ٹو بی پرہیپس ڈسکسڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا اس وقت موضوع جنگ جمل نہیں ہے, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی پہلے. It never was invoked even in the times the Prophet had passed away, neither in the time of Abu Bakr 2 سال کا زمانہ, پھر عمر ان کا 10 سال کا زمانہ تھا, پھر حضرت عثمان ان کا بھی کوئی 11 سال کا زمانہ تھا. حضرت علی کے زمانے میں جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے مقاتلین عثمان کے خلاف نکلی ہیں تب ان کو یاد آئی ہے. تو آپ سوچیں نا کہ پروفٹ کا زمانہ خالی, پہلے 3 خلفاء کا زمانہ خالی, اور کوئی ذکر نہیں اس روایت کا, لیکن اچانک ان کو یاد آ گئی جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے. تو یہ تو اصل میں روایت پر جرا کہتے ہیں اس کو, ہم کہتے ہیں روایت پہ تنقید ہے یہ, کہ اگر یہ کوئی روایت ہوتی تو سب سے پہلے تو پروفٹ کے زمانے میں بیان ہونی چاہیے تھی, اور ایک آدمی نے کیوں بیان کی. یہ معاملہ اس طرح کا تھا, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی نے تو سکسیڈ کرنا ہے ان کو. تو اگر ان کو یہ خیال تھا کہ ابھی کوئی خاتون نہ سکسیڈ کر جائے, ضروری نہیں کہ فوراً بعد بلکہ لیٹر آن بھی, تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بابا میں جاؤں گا تو کبھی دیکھنا, خیال رکھنا کہ کبھی کسی خاتون کو حکمران نہ بنانا. کہنا تو ان کو پھر یہ چاہیے تھا نا. I understand. I'm sorry, I was ignorant. میں نے سمجھا حضرت عائشہ wanted to. نہیں وہ نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, نادر وہ ہے. ان کو تو اس زمانے میں دیکھیں نا, وہ ایک الگ سے ہسٹوریکل بحث ہے اس وقت, وہ میری آج کا موضوع ہی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ریفرنگ ٹو دی فیکٹ جی کہ وہ نان ایگزسٹنٹ روایت تھی. میں سمجھ گئی. تھینک یو سو مچ, آئی انڈرسٹوڈ. تھینک یو. بہت شکریہ. فہد, آپ اپنا مائک دوبارہ انمیوٹ کیجیے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے مائکرو فون کا ایشو ہے, بٹ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کی آواز کلیئر ہے یا نہیں. ورنہ وہ دیکھ کے بھی دے سکتے ہیں میرے خیال ہے چیٹ میں. جی جی سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے. سر میرا کوشچن وومن لیڈرشپ کے بارے میں تھا. تو اس میں اچھی بچے ہیں تو اس میں حضرت عائشہ کی ایک پرومیننٹ پرسنالٹی میں نظر آتی ہیں جنہوں نے ایک لیڈرشپ کا کردار شو کیا, اور جنگ جمل کے موقع پر انہوں نے انیشیٹو دکھایا. علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا اس بارے میں؟ صحابہ کرام کی کیا اوپینین تھی حضرت عائشہ کے انیشیٹو کے بارے میں, جو انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انیشیٹو لیا؟ وہ دونوں قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بالکل آپ ٹھیک آپ نے کر رہی ہیں, کیونکہ ایک خلیفہ عادل جو ہے وہ رخصت ہوا ہے, اور بظاہر انہی کی بنیاد پہ ایک نیا خلیفہ منتخب ہوا ہے, انہی کی بنیاد پہ جنہوں نے قتل کیا تھا. یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں, وہ مظلومانہ قتل تھا, اور مظلوم کا قصاص لیا جاتا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, حمیت ہے, دین کا تقاضا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ اختیار کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں قریبی ساتھیوں کی ہوگی. آپ ان کی وائف ہیں, علی جو ہیں ان کے اتنے قریبی, وہ ان کے داماد ہیں, ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے, تو یہ تو خاندان آپس میں لڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے, تو اس سے بہت فساد پیدا ہوگا. تو اس کو اور طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش کریں. اور ہسٹری کی دیکھیں یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو بہت ساری وہ دے آر ناٹ ہینڈڈ ڈاؤن ایز ویل, لیکن یہ 2 براڈ اوپینینس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے صلح کروانے کی بھی کوشش کی, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں اس لیے کہ یہ تو ایک بہت زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ, اور زیادتی کا کسی نہ کسی کو تو حساب دینا چاہیے. تو یہ دونوں طرح کے رویے تھے ہمارے سامنے. بہت شکریہ سر. اس وقت ہمارے پاس فیس بک سے اور زوم سے اور سوالات نہیں ہیں, سو پرہیپس اگر آپ چاہیں تو اس وقت ہم سیشن کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. چلیں اوکے جی, خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر شہزاد, تھینک یو.